बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हॉट एफएम 93 चतराल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएम 93 रेडियो पाकिस्तान चतराल से प्रोग्राम राब्ते के साथ आपका मेज़बान अली और मेरे दोस्त आपका मेज़बान नूरुल हुदा यफ्ताली। सामीन बताता चले कि प्रोग्राम राब्ता आपके लिए हम हर बुध की शब पेश करते हैं। प्रोग्राम राब्ते में हमारा जो तरीक़ेकार होता है उसमें हम आपके लिए मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स या फिर मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और उनसे आपका एक लिंक करवा देते हैं और लाइव इस गपशप के सिलसिले में इस दौरानिए में आप अपने सवालात हमें टेलीफोन के ज़रिए भी पूछ सकते हैं और जो हमारा फेसबुक लाइव है इस पर भी आप अपने पैगामात कमेंट करके बाकायदा अपने सवालात हमारे मेहमान से पूछ सकते हैं। आज का हमारा मेहमान है अस्सलाम वालेकुम सामीन। FM 93 प्रोग्राम राब्ते के साथ आपका मेज़बान नूरुल हुदा आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम सामीन, जिस तरह RJ अली ने आपको बताते चले कि प्रोग्राम राब्ते में हमारी कोशिश होती है कि हम सरकार की तरफ से और गैर सरकारी इदारों के नुमाइंदों को आपके साथ राब्ते में ले आते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान मोहतरम जनाब यूसुफ फरहाद साहब, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर 33 सालों से महकमा जंगलात के साथ वाबस्ता हैं और शायर भी हैं, अदीब भी हैं और यूँ समझे कि हर फ़न मौला शख्सियत कह सकते हैं। मोहतरम यूसुफ फरहाद साहब, प्रोग्राम राब्ते में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, नूरुल हुदा यफ्ताली भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें यहाँ बुलाया और हमको यहाँ कुछ बोलने का मौका दिया, तो इसके लिए हम आपके मशकूर हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और वक्त निकाल कर आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जैसे कि आपका इदारा महकमा जंगलात के साथ आपकी वाबस्तगी है और यकीनन जंगली जंगलात जो हैं और जंगली वसाइल जो हैं और इसके अलावा जो कुदरती वसाइल के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनमें सबसे अहम जो चीज़ है जंगलात हैं। और ख़ासकर चित्राल और चित्राल के जो टाउन डिस्ट्रिक्ट यानी लोअर चित्राल के जो एरिया है यहाँ पे आप लोग काम करते हैं, तो जंगलात की जो अहमियत है, जंगलात का जो फ़ायदा है, वैसे भी हम चाहते हैं कि इस हवाले से आप कुछ हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दें और ये भी हमें बताएं कि आप लोगों या आपका महकमा किस तरीके से जो है इसमें काम कर रहा है। जी शुक्रिया अली भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। जैसा कि आपने ज़िक्र किया, इंसान की ज़िंदगी दरख्तों के बग़ैर और पौधों के बग़ैर तो नामुमकिन है और इस ज़मीन को जो इनफरादियत हासिल है इन सारे गोलों में, इन सारे प्लैनेट्स में, तो वो यही है कि यहाँ दरख्त मौजूद हैं और इन दरख्तों की बदौलत हमें जो ज़िंदगी का जो बुनियादी उनसर है ऑक्सीजन, वो हमें दस्तयाब होता है। तो लाजमी बात है, हम ये समझते हैं कि जब ज़िंदगी का तस्वुर ऑक्सीजन के बगैर नामुमकिन है, तो इंसान की ज़िंदगी दरख्तों के साथ ही वाबस्ता है, पौधों के साथ वाबस्ता है। जी, जब बच्चा पैदा होता है, हमें इतनी मरतबा दोहराई गई हैं ये जंगलात के हवाले से, जंगलात की अहमियत, पौधों की अहमियत, सब्ज़े की अहमियत। हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ सिखा चुके हैं, इस हवाले से बातें हम करते रहते हैं, लेकिन ये मौजू इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि अभी इसमें मज़ीद हम दिलचस्पियाँ लोगों के लिए पैदा नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ यही है कि हम जो ख़तरात हैं उनसे के बारे में हम लोगों को ये बता सकते हैं। दरख्तों की अहमियत से तो हम आगाह हैं कि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक़्त से उसकी वाबस्तगी लकड़ी के साथ, दरख्त के साथ शुरू हो जाती है। जैसे कि हमें सबसे पहले जब हमें पढ़ाया जाता था कि बच्चे का पिंगोड़ा दरख्त से बनता है, फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी के जितने भी पूरी हमारी जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें हम शुरू करें तो आखिरी दम तक, इंसान के मरने तक, उसके ताबूत तक, उसके बढ़ापे के लाठी तक, ये सब हम दरख्तों से ही हमें हासिल होते हैं। ये तो हमें कुछ उसके टेंजिबल फ़वाइद हैं जो हम बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, जो सब लोग जानते हैं कि भाई ये सबको नज़र आते हैं कि दरख्त को हम एक तो ये है कि उससे हमें फल फूल मिलते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा ये है कि हम उससे अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करते हैं, जैसे जलाना हुआ, मकान के लिए लकड़ी हुई या दूसरी ज़रूरियात हो गई। तो ये कुछ टेंजिबल वो हैं जिनको सारी दुनिया जानती है, इनको इतनी अहमियत नहीं देते, क्योंकि कहते हैं कि अगर यहाँ ख़त्म हो गया तो वहाँ से हासिल हो सकता है, यहाँ से। लेकिन इसके अलावा ज़िंदगी का जो साइकिल दरख्तों के साथ वाबस्ता है हमारा। जी जी बिल्कुल।
وہ اس کے کچھ ایسے فوائد ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم بغیر تحقیق کے نہیں جان سکتے. وہ ٹینجیبل نہیں ہے، وہ انٹینجیبل ہیں. ٹھیک. تو ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آکسیجن ہماری زندگی کا سب سے جو بنیادی عنصر ہے، یہ درختوں سے ہی ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور درختوں کا یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے، جو زمین کی جو فضا ہے، یہ مختلف گیسز کا مجموعہ ہے. جی بالکل. تو اس میں آکسیجن کا جو کردار ہے، جو حصہ ہے، وہ 21% ہے اس زمین پر. تو اس کے علاوہ دوسرے گیسز جو ہیں، 21% جو ہم آکسیجن اس ہوا میں موجود ہے تناسب کے لحاظ سے 21%، یہ ہمیں اس کا 28% جو ہے 78% جو ہے یہ ہمیں سمندری پودوں سے حاصل ہوتا ہے. ٹھیک. یعنی اس میں مختلف قسم کی جو آبی حیات ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں آکسیجن حاصل ہوتا ہے. اور باقی جو 28% آکسیجن ہے وہ ہمیں جو زمین پر خشکی کے پودے ہیں ان سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو بنیادی چیز یہی، زندگی کی بنیادی چیز آکسیجن ہے، جو ہمیں صرف اور صرف پودوں سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. اور یہ آکسیجن یہ ہے کہ اس کے بدولت زندگی کی اتنی پیچیدہ شکلیں زمین پر ظہور پذیر ہو گئی ہیں، اور اتنی رنگا رنگیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ صرف درختوں کی بدولت ہی ہے. اور یہی درخت ہیں جو زندگی کو ادھر بقا اور دوام بخشتے ہیں اس زمین پر. اور اسی کے علاوہ اگر آکسیجن کی کمی جب زمین میں پیدا ہو جائے تو اس کا لامحالہ اثر انسان کی زندگی پر ہی پڑتا ہے. اور سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو سورج کی جو شعاعیں ہیں زمین پر پڑتی ہیں، وہ اوزون سے ہو کر، آکسیجن سے گزر کر، صاف ستھرے ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں. ٹھیک. بالکل. جب آکسیجن کی مقدار زمین سے کم ہو جائے گی، اور چونکہ ہم ابھی زیادہ سے زیادہ فوسلز جلاتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم مختلف طریقوں سے ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں. ٹھیک. ہم کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کر رہے ہیں. تو اس سے جو وہ ہے ہمارے زمین کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ آلودہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی آلودگی کا مطلب یہ ہے کہ آکسیجن کی کمی، اور آکسیجن کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی جو خطرناک بالا بنفشی شعاعیں یا الٹرا وائلٹ ریز جس کو ہم بولتے ہیں، ان کی رسائی زمین پر ڈائریکٹ ہو جائے گی، اور وہ کسی اس چھلنی سے، کسی صفائی سے گزرے بغیر جب انسان تک پہنچیں گی تو اس کے جلد پر، انسانی زندگی پر اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں. یقیناً. محترم سامعین، بتاتا چلوں کہ FM 93 ریڈیو پاکستان چترال سے پروگرام رابطہ آپ کی خدمت میں جاری ہے. یہ پروگرام آپ کے لیے ہمارے فیس بک کے پیج پر بھی لائیو ہے، جہاں پہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، پیغامات ہم تک ہمارے ساتھ پہنچا سکتے ہیں. اور اگر آپ کال کریں گے تو 412757 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے. اور تھوڑی دیر بعد آپ کو ٹیلی فون کالس بھی ہم اپنے اس اسٹوڈیو میں شامل پروگرام کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے، پروگرام کو سنتے رہیے. یوسف صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے، آپ نے تو ایک اس کا مکمل جو ہے نا جائزہ بتا دیا کہ یہ اس کی اہمیت اوور آل کیا ہے. چترال کے تناظر میں دیکھیں، چترال کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے لیے درختوں کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ جی علی بھائی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. درخت تو ویسے پوری کائنات کے لیے، زمین کی جو ہمارا جو پلینٹ ہے، اس کے لیے ہر جگہ یکساں اس کی اہمیت ہے. اور درخت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے میں نے آپ کو دو فوائد بتائے، ایک جو ٹینجیبل ہیں اور ایک جو انٹینجیبل ہیں. جی. جو انٹینجیبل ہیں وہ کسی خاص علاقے سے مخصوص نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ جب چترال میں جنگلات ہوں تو اس کے اثرات آسٹریلیا تک جا سکتے ہیں، اور آسٹریلیا میں جو جنگلات ہیں اس کے جو انٹینجیبل فوائد ہیں وہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن کچھ اس کے جو ٹینجیبل فوائد ہیں ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں، پیش نظر رکھیں، تو چترال کا جو رقبہ ہمارے پاس 14,850 کلومیٹر چترال کا جو رقبہ ہے، تو یہ اس میں بہت تھوڑے سے رقبے پر، بہت کم رقبے پر، جو کہ صرف ڈاؤن چترال میں ہیں، اس میں کلاش ویلیز شامل ہیں، کوئی ارندو، دومیل، ارسون وغیرہ اشریت ویلیز ہیں. یہ ہمارے جنگلات ادھر ہی تک محدود ہیں. لیکن اس کے علاوہ جب ہم چترال کو دیکھتے ہیں تو ہم انتہائی شدید موسموں کا سامنا کرتے ہیں ادھر، اور ان درختوں کا الٹرنیٹ زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو درختوں کی اہمیت ہمارے لیے مزید زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے چترال کا 75% رقبہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ رقبہ ہمارا درختوں سے خالی ہے، جنگلات سے خالی ہے. تو کچھ جو درختان ہمارے ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں
چترال کے ڈسٹرکٹ کے نیچے والی وادیوں میں واقع ہیں، ان کی اہمیت ہمارے لیے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ جلانے کا بھی ہمارا انحصار انہی پر ہے، ہماری جو تعمیرات ہیں ان کا انحصار بھی ہم انہی پر کرتے ہیں. تو یقیناً یہ بات درست ہے کہ چترال میں درختوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ موسمی لحاظ سے وہ ہمارے گلیشیئرز وغیرہ کے جو یہ گلوبل وارمنگ ہماری شروع ہو گئی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم خطرے سے دو چار ہیں. سب سے زیادہ ولنریبل جو ہمارا موسمی لحاظ سے جو پورے زمین پر ارتھ میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں پاکستان یہ سات خطرناک ان میں شامل ہے جن کو تھریٹ ہے موسمی تبدیلیوں سے. اور اس میں سب سے زیادہ تھریٹ میں ہمارے پاکستان ہے. پاکستان کے یہ شمالی علاقہ جاتے ہیں جس میں چترال گلگت وغیرہ شامل ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کچھ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ ادھر واقع ہیں، کچھ ہمارے لیکس ہیں یہ وہ ادھر واقع ہیں، اور پھر ہماری آبادی اور ہماری زمینیں ایسی ہیں کہ جو زیادہ تر نالوں کے اور پہاڑوں کے نیچے واقع ہیں، تو موسمی اثرات کا ہم پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. ٹھیک، بالکل جی. ہمارے فیس بک کے لائیو پیج پر کافی سارے دوست ہمارے ساتھ ہیں. انور الحق بھی ہیں اور قاضی علی اکبر قاضی صاحب بھی ہیں. جناب آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں اور آپ ہمیں اپنے پیغامات فیس بک کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں. اور علی اکبر قاضی صاحب نے جناب آپ کا شکریہ ادا کیا ہے ڈسکشن کے حوالے سے، اور انہوں نے ایک سوال بھی پوچھا ہے کہ جنگلات کو بچانے کے حوالے سے کیا عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سر یہ بات درست ہے کہ جب تک چترال کے حوالے سے میں بات کریں گے چترال کے حوالے سے، تو چترال کے حوالے سے چترال کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ہمیں انتہائی شدید موسموں کا سامنا ہے. جب تک ہم کوئی الٹرنیٹ بندوبست اپنے لیے نہیں کرتے تو ہم صرف جلانے کے لیے ہی اپنے جنگلات جو ہیں، چترال کے جنگلات جو ہیں، ان کو ختم کر ڈالیں گے. کیونکہ سالانہ ہمیں یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ فی ہاؤس ہولڈ جو ہوتا ہے ہمارا، وہ ڈیلی اس کا یوزیج کم از کم سردیوں میں 20 کلو گرام تو وہ جلاتا ہے اور گرمیوں میں 10 کلو گرام وہ جلائے گا. تو جب تک ہمیں ایندھن کا الٹرنیٹ نہیں ملتا جو کہ صرف اور صرف بجلی ہی ہو سکتی ہے، اور جو ہمیں سستے طریقے سے آسان طریقے سے ہمیں مل سکتا ہے، اس کا الٹرنیٹ مل سکتا ہے، تو وہ صرف الیکٹریسٹی ہے اور کچھ پاور کا. جب تک یہ الٹرنیٹ بندوبست نہ ہو، چترال میں جنگلات کو بچانے والی باتیں تقریباً مشکل ہی لگتی ہیں. اس کے لیے ہونا چاہیے اس کا الٹرنیٹ، کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اس کا کوئی بندوبست الٹرنیٹ مل جائے جلانے کے لیے، کم از کم ایندھن کے طور پر. بالکل علی اکبر قاضی صاحب، میرے خیال میں آپ کے سوال کے جواب ہمارے معزز مہمان یوسف فرحات صاحب اور آپ کو دے چکے ہیں، اور یقیناً آپ اسی طرح اپنے پیغامات کا سلسلہ ہمارے ساتھ جاری رکھیں گے. یوسف صاحب، اس سے ملتا جلتا سوال یہ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ پودے لگانا صدقہ جاریہ ہے اور جنگلات کسی بھی ملک کا زیور ہوتے ہیں، آیا کہ چترال میں آئے روز جنگلات کی بے دریغ کٹائی کی وجہ سے ایک یہ وبا پھیلا ہوا ہے لوگوں میں، اس کے لیے کوئی ایسا اسٹریٹجیکل میکینزم ڈیولپ کیا گیا ہے تاکہ جو جنگلات کی جو بے دریغ کٹائی ہے اس سے کسی حد تک ہمیں بچا جا سکے، ہم بچ سکتے ہیں؟ یفتالی صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں، اور ایک بات کی میں اس میں ایک بات کو آگے بڑھانا اور اس میں ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو بے دریغ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یہ تھوڑا سا کچھ مبالغہ ہے. مبالغہ اس لیے ہوتا ہے کہ بے دریغ وہ ہوتا ہے کہ بندہ اندھا دھند بلا سوچے بغیر ضرورت کے ایک چیز کا نقصان کرتا ہے، تو وہ بے دریغ ہوتا ہے. جب ہم لکڑی یا درخت کے حوالے سے، جلانے کے حوالے سے، اپنی ضروریت کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بے دریغ نہیں ہوتا، وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لفظ بے دریغ کو تھوڑا سا میں حذف کرنا چاہوں گا ادھر سے. اس کے لیے یقیناً بندوبست ہے. جب کوئی نقصان ہوتا ہے، جو ہمارے محکمہ جنگلات کا ایک کتاب ہوتا ہے جس کو ہم ورکنگ پلان بولتے ہیں، وہ ہمارا بائبل ہے، یوں سمجھ لیں. بالکل. تو اس میں سارے لوگوں کے حقوق وغیرہ کا اس میں پہلے سے اس میں ذکر ہے، وہ ڈیفائن ہے، اس میں تفصیل دیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ان حقوق کو ایک دم ہمیشہ کشید کرتے رہتے ہیں، ہم کچھ دیتے نہیں ہیں. وہ حقوق تو ہم لے لیتے ہیں، جیسے ہمارے فائر ووڈ کا حق ہے جنگلات سے، وہ ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس حق کو ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بے دریغ لفظ تھوڑا ہم اس سے نکالیں. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ اس کا الٹرنیٹ ہر حال میں ہونا چاہیے. ابھی جو حکومتی پالیسی ہے، ہماری حکومتی پالیسی، اس کے تحت بلین ٹری اور 10 بلین ٹری کے تحت حکومت اپنی پالیسیوں کے ذریعے سے جنگلات کا رقبہ بڑھانے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے، اس کے نتائج ابھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں.
بالکل. ویسے یوسف صاحب ابھی آپ نے جو بات کی بلین ٹری اور 10 بلین ٹری، یہ میرے خیال میں ابھی اس کا فیز 2 چل رہا ہے 10 بلین کا. جی جی یہ 10 بلین. اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کیونکہ اس کا کنسیپٹ کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے یہ جنگلات کو سیو کرنے کا طریقہ کار ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے، کس انداز سے جو ہے آپ لوگ اس پہ کام کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہمارے جو ہے نا ایک یوں سمجھے کہ نیشنل لیول کا جو ہے ایک کام ہے، اور وزیر اعظم کا اس پہ ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے. جی بالکل بھائی. یہ اس طرح ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کو کچھ ترقی یافتہ ممالک ہیں، جی ان کی طرف سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ جو گیسز پیدا کرتے ہیں یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں. جو بون کانفرنس ہوا تھا اس میں سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا گیا تھا کہ جو گیس جو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرنے والے ممالک ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ اس کو گھٹائیں، اس کو کم بھی کریں اور اس کے لیے اپنے کنٹریبیوشن کریں اپنا. تو اس میں سب سے بڑا جو کردار اس کے بعد اس کو منظور بون چیلنج کو منظور کرتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے پاکستان نے سب سے بڑا کردار ادا کیا، جس کا اعتراف انٹرنیشنل لیول پہ آزاد اداروں نے بھی کیا. بلین ٹری کا جو منصوبہ تھا، گزشتہ حکومت جو ہماری صوبائی گورنمنٹ تھی اور پی ٹی آئی کی جو صوبائی گورنمنٹ تھی، اس میں جو بلین ٹری کا جو منصوبہ شروع کیا گیا تھا اس کی کامیابی کا اعتراف تقریباً انٹرنیشنل جتنے بھی آزاد ادارے ہیں انہوں نے وہ اپنے ان میں رپورٹوں میں اس کا اعتراف کیا ہے، اس کا شائع کیا ہے. تو اس میں WWF بھی شامل ہے، اس میں IUCN بھی شامل ہے، اور پاکستان کا جو ہمارا تحقیقات کا جو ادارہ ہے اسپارکو وغیرہ ہیں، ان کی بھی رپورٹیں ہیں کہ یہ پاکستان میں کامیاب رہی، بلین ٹری کامیاب رہا. اور اس حوالے سے ہم نے جو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ یہ تھا کہ جو قدرتی جنگلات ہیں، جو قدرتی نوپود ہے، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ تحفظ دیں اور انہی پر ہمارا زیادہ انحصار ہو. تو ہم نے اس کے لیے نگہبان اور یہ کلوز کرنے کا، انکلوجر کا جو کنسیپٹ جنگلوں میں پہلے سے موجود جنگلوں میں ہم نے اپنایا ہے، ان کے بہت اچھے نتائج ہمیں ملے. اور اسی کی وجہ سے جو کاسٹ تھا، جو پروجیکٹ کاسٹ تھا، وہ کم سے کم رہا اور ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت اس میں حاصل ہو گئے. ہاں، اسے ہمیں زیادہ نتیجہ ملا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلین ٹری جو تھا وہ صوبہ KP میں کامیاب رہا اور اس کا اعتراف بھی ہو چکا ہے. ٹھیک. سامعین، پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے فیس بک کے لائیو پیج پر. FM 93 کا لائیو اسٹریمنگ پیج فیس بک پر موجود ہے، جس پر ہم اس وقت لائیو ہیں، اور آپ کے کچھ پیغامات جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں وہ ہم نے بھی پروگرام میں شامل بھی کیے ہیں اور مزید بھی شامل پروگرام کریں گے. اس کے علاوہ 412757 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، جس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ کی کال بھی پروگرام کا حصہ رہیں گے. جی نور. یوسف صاحب، جنگلات کے حوالے سے ہمارے سماج میں، معاشرے میں نوجوانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ کس حد تک اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بات سب سے اہم ہے کہ دور جو آنے والا ہے وہ تو نوجوانوں کا ہی ہے. جو نقصان ہوگا وہ بھی نوجوانوں کا ہوگا، جو فائدہ ہوگا وہ بھی مستقبل کا ہی ہوگا. لیکن یہ بات یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری صرف نوجوانوں کی نہیں ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر قیامت آ رہی ہو، سور پھونکا جا رہا ہو، اور کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے ہاتھ میں اگر ایک پودا ہے تو یہ نہ کہیں کہ قیامت آنے والی ہے، بلکہ آپ وہ پودا پہلے لگائیں اور پھر قیامت کا انتظار کریں. تو اسی طرح جو نوجوان ہمارے ہیں ان پہ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور خاص کر ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہی ادھر ہی سے ہماری اویئرنیس بڑھ سکتی ہے. اور وہی اگر ہم یہ کہیں کہ ایک بشر دو شجر، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اپنا یعنی سب سے بڑی بات ہے کہ 2 درخت ہی ایک انسان لگائے اور اس کو کامیاب کرے تو اس سے بہت بڑا اثر پڑے گا ہمارے ماحول پہ بھی اور ہمارے مستقبل کے جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کی. اچھا، بالکل سر. یہ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پودے لگانے کے حوالے سے جو سوشل موبلائزیشن کا اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں اسی لیول میں، اسکول لیول میں اور کالج لیول میں اسکول لیول تاکہ ہم بچوں کو اویئرنیس دے دیں اور ان کو درختوں کی اہمیت سے آگاہ کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو درخت لگائے تھے آج ہم ان کے سائے میں بیٹھتے ہیں، ان کے پھل کھاتے ہیں. تو جس طرح ہمارے آباء و اجداد ہمارے ساتھ نہیں رہے، یہی درخت بھی ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. درخت کو بچایا نہیں جا سکتا لیکن درختوں کی نسل بڑھائی جا سکتی ہے. تو ہم پہ لازم ہے کہ ہمارے پاس جو پرانے درخت ہیں ان کی جگہ
ہم نئے درخت لگاتے جائیں. ٹھیک، بالکل. ابھی ایک تو یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق جو ہے لوگ اپنی ضروریات کے لیے جو ہے درخت کاٹتے ہیں. دوسرا کوئی ایسا ابھی عمل ہوتا ہے قدرتی طور پر کہ جس سے جو ہے ان جنگلات کو نقصان پہنچ رہا ہو، کوئی جو ہے قدرتی کوئی ایسی تیز ہواؤں کی وجہ سے یا کوئی ایسی چیزوں کی وجہ سے، تو یہ بھی کوئی اس طرح کا بھی سچویشن ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہ بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی طوفان، ڈیزاسٹرز، نقصانات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم تو درخت ہی استعمال کریں گے. جیسے کہ ہواؤں سے زمینوں کو بچانے کے لیے ہم درخت لگاتے ہیں، اور اسی طرح دریا کے کٹاؤ سے زمینوں کو بچانے کے لیے ہم درخت لگاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی درست ہے کہ کچھ جو آج کل ہماری زمین کو جو گلوبل وارمنگ سے جو تھریٹ درپیش ہے، اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے ابھی ہم چترال کی مثال لے لیں تو گولین میں جو وہ آؤٹ برسٹ ہوا تھا، وہ جو ہمارا گلیشیئر آؤٹ برسٹ ہوا تھا، اس سے ہمارے جنگلات کو بہت زیادہ نقصان ہوا. بالکل. تو وہاں پہ جنگلات بے بھی گئے، کٹ بھی گئے، اور ان کا نقصان بھی ہوا. تو اکثر ایسے ہوتا ہے. بالکل. تو جتنے بھی نقصانات ہوتے ہیں سر، اس کے لیے کوئی ایسا لائے عمل آپ لوگ بھی بنا دیتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے بتایا کہ بلین ٹری سونامی کی جو ابھی ہے، اور اس طرح جو ہے 10 بلین ٹری ہے جو ہے، اس کے علاوہ بھی پہلے سے کوئی طریقہ کار، کوئی سسٹمز موجود تھے، یا ان کو آپ کرتے ہیں اس پہ عمل درآمد، یا کوئی ایسا میکینزم آپ کی طرف سے ہے کہ جی سال میں ایک آدھ کچھ پودے جو ہے نا آپ لگا دیں، کوئی سسٹم کریں اپنے محکمے کی طرف سے؟ ہاں، یہ تو محکمہ جنگلات کا کام یہی ہے کہ وہ پودے لگائے اور جو موجود درخت ہیں، جو جنگلات ہیں، ان کی حفاظت کرے. تو دونوں ذمہ داریاں ہیں ہماری. جو موجود درخت ہیں ان کو بچانا ہے. بچانا یہ ہے کہ ایک درخت کو، ایک انسان کو نہیں بچایا جا سکتا. اس کو بے شک ICU میں لے جائیں، اس کو اسپتال لے جائیں. ایک انسان کو جب نہیں بچایا جا سکتا تو درختوں کا بھی یہی حال ہے. ایک درخت اپنی طبی عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی لازمی بات ہے کہ اس کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا نوجوان نسل آنا چاہیے. تو یہ بالکل محکمہ جنگلات سالانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مفت پودے بھی دیتا ہے. اور ڈپارٹمنٹل ہماری جو پلانٹیشنیں ہیں، یہ جو بلین ٹری ہے، اس کے حوالے سے پہلے بلین ٹری کے، دوسری بات تو یہ ہے کہ ہمارے چترال میں زمینیں کم ہیں. جو ڈپارٹمنٹل پلانٹیشن کرنے کے قابل ایسی زمینیں کہ جہاں بڑے بڑے رقبے ہوں، یا ریور بیڈز ایسے ہوں کہ جہاں پر ہم کوئی 40-50 ہزار درخت ایک جگہ لگا سکیں، لاکھ درخت ایک جگہ لگائیں، تو ایسی زمینیں ہمارے پاس چترال میں کم ہیں. تو ہماری کوشش سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم پبلک کو اویئرنیس دے دیں، اسکولوں میں جا کر بچوں کو اویئرنیس دے دیں، کالجوں میں دے دیں. اور ہم ابھی ہماری نرسریوں میں پودے تیار ہیں جن کی ہمیں ابھی مفت تقسیم جاری ہے. ہم نے لوگوں کو پروفارما پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، ان پر وہ اپنی درخواست فل کر کے. کیا کرائٹیریا ہے، کس طرح کے لوگوں کو آپ پرفارمنس کے حوالے میں سے بھی کچھ جو بھی درخت لگانے کا شوقین ہوتا ہے، جو بھی درخت لگانا چاہتا ہے، جس کے پاس بھی تھوڑی سی زمین ہے، ہم اس کو انکریج کرتے ہیں. ان کے لیے ہم نے مختلف جگہوں پہ چترال، بونی سے لے کر یہ مرکنی تک ہم